अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम अपनी सबसे पहली नज़्म शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमद है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई। मुख्तसरन मैं आपको मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तारुफ़ करवाती हूँ। आप 1873 में पैदा हुए और 1956 में आपने वफ़ात पाई। मशहूर सियासतदान थे, सहाफ़ी थे, शायर थे। अलीगढ़ से उन्होंने BA किया था। कुछ वक्त जो हैदराबाद अगर में सरकारी मुलाजिम रहे। उसके बाद मशहूर अखबार ज़मींदार के एडिटर हो गए। फ़िलबदी शेर कहने पर उन्हें बहुत कुदरत हासिल थी और तंज़ो मिज़ा जो है वो उनकी शायरी का ख़ास रंग है और कहा जाता है कि इस रंग में वो अकबर अलाहाबादी के बाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान दूसरे बड़े शायर हैं। अब हमद की जो तशरीह है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। महकश कहते हैं शराब पीने वाले को, दौरे जाम कहते हैं शराब के प्याले को, तशना लब कहते हैं प्यासे को और लुत्फ़ आम कहते हैं आम मेहरबानी को, आम लुत्फ़ करम को, आम अता को। इस शेर में यानी कि मतला में जो कि नज़्म का पहला शेर है, इसमें शायर कहता है कि है अल्लाह ताला तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरी अताएँ सब इंसान के लिए हैं, तमाम इंसानों के लिए, तमाम सी रूह के लिए है। तेरा लुत्फ़ व करम, तेरी अतात, तेरी मेहरबानी और सखावत किसी को प्यासा नहीं रखता। अल्लाह ताला की आम अता की मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरह उसकी अब्र रहमत है और वो तमाम जानदारों के लिए यकसां हैं। वो लाला के बाग में भी ऐसे ही बरसती है जैसा कि कांटेदार झाड़ियों वाले जंगल पर। तो अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी इख्तियार के मुताबिक, उसकी तलब के मुताबिक अता करता है। इसलिए यहाँ पर शायर की मुराद है कि अल्लाह ताला तेरी रहमत, तेरी बख्शिश और तेरी अता उसकी गर्दिश हर इंसान तक ज़रूर पहुँचती है। तेरी अता और तेरी सखावत ऐसी है कि जो किसी भी इंसान को तशना लब प्यासा नहीं रखती। तेरा लुत्फ़ आम है, तेरी करम, तेरी मेहरबानी और तेरी अता तमाम इंसानों के लिए है। और ये अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात वो है कि जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इंसान गुनाह करता चला जाता है, वो कितना ही गुनाहगार और सियाकार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम और मेहरबानी जो है वो हमेशा उसके लिए ऐसे ही रहती है जिस तरह के एक माँ की। इसीलिए वो कहता है कि मैं इंसान के शारक से ज़्यादा करीब हूँ और अगर इंसान एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। तो शायर का कहना है कि हर एक शख्स के तक जो उसकी रहमत, उसकी करम और उसकी अता ज़रूर पहुँचती है। जो शख्स जिस कदर उसका तालिब होता है उतना ही वो उसको अता करता चला जाता है। दूसरा शेर देखें। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। यकता होना, अकेला होना। दुई कहते हैं किसी दूसरे का साथ होना, किसी दूसरे का नक्श कहते हैं निशान को। तो इस शेर में शायर का कहना है कि अल्लाह ताला तेरी ज़ात वादा शरीक है, तेरी ज़ात गवाही दे रही है कि तेरे जैसा और कोई नहीं है। अल्लाह ताला तेरे सिवा सब नक्श छूटे हैं, तू अपनी ज़ात, अपनी सफ़ात और सफ़ात के तकाज़ों में वादा शरीक है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो तेरी साथ यकताई का दावा कर सके। तू खालिक है, बेहतरीन तख्लीक करने वाला, तू राज़िक है, सबको रिज़्क देने वाला। अल्लाह ताला तू रहीम है, तू करीम है, तू कहता अल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल्लाह ताला तेरे तमाम सफ़ाती नाम तेरी सफ़ात का हकीकी अक्स हैं। अल्लाह ताला तू बेहतरीन तख्लीक करने वाला, शक्ल व सूरत अता करने वाला है और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि तुझसे बढ़कर और कोई ज़ात जो है वो ऐसी नहीं है जो कि खुदाई का दावा कर सके, और कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जो तख्लीक पे कादिर हो, और कोई ज़ात ऐसी नहीं जो रिज़्क देने वाली हो। तो अल्लाह ताला तेरे सिवा कोई और अगर नक्श है तो वो सब झूठा है, सच्चा सिर्फ़ एक तेरा नाम है। शायर का कहना है उसे कौन देख सकता है कि ये गाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। तीसरे शेर पे आ जाएं। तीसरे शेर में शायर का कहना है कि हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। इस शेर में शायर का कहना है कि दास्तान कहानी को कहते हैं, प्याम पैगाम को कहते हैं। इस कायनात का एक एक ज़र्रा
اسی کی کہانی سناتا ہے۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا آ کر اس کا پیغام دیتا ہے کہ ہاں ایک ذات برحق ہے جو قادر مطلق ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو پتھروں کو اذن دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ کوئی انسان، کوئی زیرو، کوئی جمادات، نباتات، حیوانات ایسے نہیں کہ جو اس کے حکم سے روگردانی کر سکیں۔ اسی لیے شاعر کا کہنا ہے کہ اس کے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کی داستان سناتا ہے کہ ایک خالق و مالک برحق ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا کہ یہ پیام دیتا ہے کہ ہاں وہ ہے جو ہفتہ موسم میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتا ہے۔ ہاں وہ ہے کہ جو جلستے موسموں میں ٹھنڈی گھٹائیں دیتا ہے۔ ایک ایک ہوا کا جھونکا آ کر اسی کا پیغام دیتا ہے۔ بقول شاعر یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں۔ اور شاعر کہتا ہے جی کہ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہے ہزاروں طرف۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اس سے اگلا شعر دیکھیں۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت کہتے ہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا، گناہ، قصور، غلطی، خطا، کہ میں سر سے پاؤں تک خطا کار ہوں۔ سراپا مغفرت وہ ہے، اور وہ سر سے پاؤں تک معافی کا ہے، وہ مغفرت ہے، وہ در گزر ہے۔ خطا کوشی، خطا کرنا، غلطیاں کرنا روش میرا طریقہ کار ہے۔ خطا پوشی، خطاؤں کو ڈھانپنا اس کا کام ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ باحثیت انسان میں خطا کا پتلا ہوں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میرا مالک برحق وہ ہے جو سر سے پاؤں تک مغفرت ہے، وہ معافی ہے، وہ عطا ہے۔ غلطیاں کرنا اور کرتے چلے جانا میرا طریقہ کار ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اور ان غلطیوں اور خطاؤں کو ڈھانپنا اور میری ایک توبہ پر میرے لیے بخشش کے دروازے کھول دینا اس کا کام ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو نزا کے عالم تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، کہ انسان پلٹ آئے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اس کے بعد میں اس کو بخش دوں۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ میں وہ ہوں جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میرا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سر سے پاؤں تک مکمل مغفرت ہی مغفرت ہے، وہ معافی ہی معافی ہے، وہ عطا ہی عطا ہے۔ خطاؤں کو کرتے چلے جانا، اگر باحثیت انسان، باحثیت آدم، ابن آدم اگر میرا طریقہ کار ہے تو ان خطاؤں کو ڈھانپتے جانا، ان غلطیوں اور خطاؤں کی پردہ پوشی کرنا اس کا کام ہے۔ بقول شاعر جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس سے اگلا شعر دیکھیں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا ہے دامن تھام اس کا۔ افتادگی کہتے ہیں گرنے کو، بے بسی عاجزی کو کہتے ہیں تھام لینا، پکڑ لینا۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کے ہاتھوں ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا، لیکن میرا یہ گرنا بھی میرے لیے اس کی طرف سے رحمت تھی، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تب ہوتا ہے جب اسے ٹھوکر لگتی ہے، جب وہ بے بس اور مجبور ہوتا ہے، جب اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس ذات باری کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس کو گرتے ہوئے سنبھال سکے۔ جو اس کو زمانہ تو وہ ہے کہ جو اگر ٹھوکر لگے گی تو قدموں کے نیچے دینے میں دیر نہیں کرے گا، لیکن یہ وہ ذات باری ہے کہ جو یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ انسان کی ٹھوکر پر بھی بے ساختہ اس کو تھام لیتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ جب مجھے ٹھوکر لگی تو وہ میرے حق میں اس کی طرف سے رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ گرتے گرتے میں نے اس کے دامن کو تھام لیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو اس 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے سے بڑھ کر میرے لیے صراط مستقیم پر چلنے کا باعث بن سکے، یا جو میری حقیقی رہنمائی، حقیقی رہبری کرنے والا ہو۔ اس لیے جب ٹھوکر لگی تو میں نے اس کے دامن رحمت کو تھام لیا۔ انسان گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے اختیار کرتا ہے، وہ خود ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مگن کر لیتا ہے کہ اس مالک برحق کو بھول جاتا ہے،
اور پھر جب کبھی ایسا ہو کہ زمانے کے ہاتھوں ٹھوکر لگے یا اس کے اپنے گناہ اس کے لیے ایک گڑھے میں گرنے کا سبب بن جائیں، تو ان حالات میں جب وہ گرتے گرتے باری تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اسی وقت اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنی طرف پلٹتا ہوا دیکھ کر اس کا دامن پھر سے جو ہے وہ تھام لیتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا، میری عاجزی اور میری بے بسی جو میں نے اختیار کی، یہ بھی رحمت تھی، کیونکہ گرتے گرتے مجھے اللہ تعالیٰ کا دامن جو ہے وہ مالک حقیقی جو ہے اس کی محبت اور اس کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ بقول اقبال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے رکھے نفال کے۔ اس سے اگلا شعر دیکھیں، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت کہتے ہیں بحث و تکرار کو، دلائل کو۔ شاعر کا کہنا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام وحی کی صورت، قرآن مجید کی صورت تمام بنے ہوئے انسان تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو آخری نبی، آپ کی کتاب کو آخری کتاب اور آپ کی امت کو تمام امتوں میں بہترین اور آخری امت قرار دیا۔ اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج اس زمین پر بے شک آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا، اس کی بہت بڑی رحمت اور برکت ہے جو اس نے اسلام کی صورت ہمیں عطا کی۔ اور قرآن ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے کہ جس میں ہر دلیل، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی، ہر ضابطۂ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اصلاح اور درستگی کے مواقع اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، معاشی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ سود کا نظام ہے، چاہے وہ تول میں کمی بیشی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا گیا۔ الغرض کے قرآن پاک میں زندگی اور زندگی سے متعلق جتنے معاملات اور جتنے بھی اس میں مسائل ہیں وہ سب کے سب کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسی کے بندے ہیں اور ہم ہی لوگوں میں سے تھے، ان کو انہوں نے اپنا نبی اور پیغمبر مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ تو اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دلائل جو ہیں وہ ختم کر دیے، تمام بحث و تکرار کا خاتمہ کر دیا جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا کلام تمام نوع انسانیت تک پہنچا دیا۔ مقطع میں شاعر کا کہنا ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ رہ رہ کر بار بار، نور روشنی کو کہتے ہیں، ساتھ گڑی کو کہتے ہیں، وقت کو۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، تو کافروں نے پوری کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تبلیغ سے باز رکھنے کی، اسلام کی زرعی جو معلومات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے سے روکنے کی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس بھی وہ گئے اور انہیں اس طرح سے ڈرایا دھمکایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ ہے چچا جان، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دیں اور پھر بھی مجھے کہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤں، تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت کا، جائیداد کا لالچ دیا، عرب کی سب سے حسین عورت سے شادی کا لالچ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے آپ کو دین اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے، آپ کے اوپر غلاظت پھینکی، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ لیکن یہ وہ روشنی تھی، یہ وہ روشن مینارہ تھا جس نے اپنے وقت پر تمام دنیا کو منور کرنا تھا، اور آخرکار اس نے منور کیا۔ کوئی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس تک وہ ہدایت اور رہنمائی نہ پہنچی ہو۔ اور اسی لیے شاعر کا کہنا ہے کہ یہ اتنی بڑی روشنی، یہ سورج جیسا روشن مینار جو ہے وہ اس کو بجھانے کے لیے کافر پھونکوں کا سہارا لیتے رہے، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ اس روشنی کو بجھا دیا جاتا۔ یہ وہ روشنی تھی، یہ وہ نور تھا جس نے تمام دنیا کو منور کرنا تھا۔ اس لیے اپنے وقت پر اس کی روشنی ساری دنیا پر چھا کر ہی رہی اور ساری دنیا پر اس کا